रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ की जाती है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं, और वो लिखते हैं कि कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से हम बहुत सारे मसाइल सीखते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सीखेंगे। मुफ्ती हसन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल पूछना था कि अगर इमाम जो है वो सूरतों की तरतीब क़िराअत में उल्टी कर देता है तो इसमें नमाज का के लिए क्या हुक्म होगा? जी हुज़ूर क्या इरशाद फरमाएंगे सूरतों की तरतीब को उल्टा कर देना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें इमाम हो या मुक़्तदी, इमाम हो या तन्हा पढ़ने वाला, कोई भी हो, दोनों में से हर एक के लिए यही हुक्म है कि अगर वो सूरतों की तरतीब को कस्तन जानबूझ के बदलेगा, यानी पहली रकात के अंदर उसने जो सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में जो सूरत पढ़ता है वो उससे पहले वाली पढ़ता है। मसलन पहली रकात के अंदर वो सूरे इखलास पढ़ रहा है तो दूसरी रकात के अंदर मिसाल के तौर पे सूरे तब्बत यदा पढ़ता है या इदा जा नसरुल्लाह पढ़ता है। इस तरह तरतीब उलट के जानबूझ के पढ़ता है तो इस तरह पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह का काम है। ठीक, इस तरह करने की वजह से इसने गुनाह का काम किया है। अलबत्ता नमाज चाहे अकेला पढ़ रहा हो, चाहे ये इमामत करवा रहा हो, चाहे उसने जानबूझ के ऐसा किया हो, चाहे गलती से ऐसा हुआ हो, बाहर सूरत नमाज हो जाएगी। सजदा साहब इससे लाजिम नहीं होगा और नमाज बिला कराहत यूँ हो जाएगी कि ये जो सूरतों की तरतीब है ये क़िराअत के वाजिब में से है, तिलावत के वाजिब में से है, लिहाजा नमाज तो उसकी हो गई, लेकिन इस तरह जो इसने किया है ये गुनाह का काम, यानी जानबूझ के ऐसा किया तो इसने गुनाह का काम किया, इससे वो तौबा करे। लेकिन नमाज बहरहाल हो गई। इमाम ने भी अगर जानबूझ के ऐसा किया तो वो तौबा करे और आइंदा ऐसा करने से वो गुरेज करे। ऐसा करना ये गुनाह है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस तरह जानबूझ के सूरतों की तरतीब उलटता है तो उसे डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को उलट दे। तो ये जानबूझ के सूरतों की तरतीब को उलट के पढ़ना, चाहे नमाज के अंदर हो चाहे नमाज से हटकर हो, इसकी इजाज़त नहीं है, सिवाय उन बच्चों के कि जिनको कुरान पाक याद करवाया जाता है और सूरे 30वें पारे की जो सूरतें होती हैं या दीगर पारे होते हैं वो उनको उल्टे याद करवाए जाते हैं आसानी के लिए। तो उसकी उलमा ने इजाज़त मरहमत फरमाई, क्योंकि वहाँ कुरान आसानी के लिए उनको याद करवाया जाता है। बाकी इसके अलावा अक्सर यानी उल्टा कुरान पाक पढ़ने की शरअन इजाज़त ये नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें ये बताया गया कि सूरतों की तरतीब को उलट कर दिया जाए तो उसका शरई हुक्म क्या होता है। जी अगली कॉल लेंगे। मेरा सवाल ये है कि आयात मनसूख क्या वो कुरान शरीफ में मौजूद है या कुरान शरीफ से निकाल दी गई है? क्योंकि आयात मनसूख कौन सी आयात है उसकी कोई तफसीलात हमें नहीं पता। ज़रा करम उसकी तफसील बयान कीजिए। जी हुज़ूर, आयत मनसूख के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए, मनसूख यानी जिसका मनसूख का मतलब नस्ख यानी ख़त्म हो जाना एक तरह से। मनसूख दो तरह की हैं। मनसूख वो आयतें कि जिनकी तिलावत भी मनसूख हो चुकी और हुक्म भी मनसूख हो चुका। ठीक है। तो ये तो वो आयत हैं कि जो अब कुरान पाक में असलन नहीं है। ठीक है। कि न इनकी तिलावत होती है न इनका हुक्म मौजूद है, यानी न हुक्म मौजूद न आयत मौजूद। जैसे सूरे नूर के अंदर ये आयतें मौजूद थीं तो हुक्म हुआ कि ना उनको पढ़ा जाएगा, ना उनकी जो है वो तिलावत की जाएगी, ना बल्कि उनका हुक्म तो बाकी रहा लेकिन उसकी तिलावत ख़त्म कर दी गई। तिलावत ख़त्म कर दी गई, हुक्म बाकी रहा। तो ऐसों का हुक्म बाकी रहा लेकिन आयतें
تلاوت اس کی منسوخ کر دی ٹھیک گئی. ہے. اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی رہی لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا ٹھیک ہے. کہ اب اس پر عمل نہیں ہے لیکن اس کی تلاوت کی جائے گی. صحیح ہے. جیسے سورہ جو ہے وہ انفال کی بعض آیتیں ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کی بعض آیتیں ہیں، اور کئی آیتیں موجود ہیں کہ تلاوت ان کی جاتی ہے لیکن جو حکم ہے وہ دوسری آیتوں کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہ اس بات کا حکم ہوا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے روزہ نہیں رکھ سکتا، صحیح. فمن کان منکم مریضا، یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے. کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری آیت بیان کی گئی اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا صحیح. تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. پھر یہ تو طعام و مسکین. صحیح. تو لیکن یہاں پر پھر جو ہے وہ جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بھی حکم دیا گیا لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. ایک قول کے مطابق یہ منسوخ ہو گیا کہ اب اس کا حکم نہیں، جو طاقت رکھتا ہے صحیح. وہ تو روزہ رکھے گا لیکن جو شیخ فانی ہو گیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. صحیح. تو بہرحال بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم باقی رہا اور تلاوت منسوخ ہو گئی، صحیح. اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا حکم باقی رہا اور تلاوت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دیکھیے، کون سی آیت ہیں؟ یہی تو سوال ہی علم کرنا چاہ رہے. یہ تو علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا. اس میں تو جو اصول تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں جی جی. تو ان کی پوری اس کے اندر فصل باندھی جاتی ہے صحیح. کہ اس فصل کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کی فصل ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ والی آیتیں ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ان کی تلاوت باقی ہے، اور وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان آیات کی جو ہے وہ تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ آیتیں بتائی جاتی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے اور حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے اس کے اندر کہ اس کو کس آیت نے منسوخ کیا، اس کی تلاوت کو، حکم کو. یہ ساری باتیں جو ہے وہ اصول تفسیر کی کتابوں کے اندر بیان کر دی جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا، لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح قرآن پر کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا اتنا آسان ہے؟ بالکل آسان نہیں ہے. قرآن کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اصول تفسیر کی کتابوں کے اندر کلام کیا گیا ہے، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے کے ساتھ کوئی بات کی، اگر اس نے درست بھی کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا. اپنی رائے کے ساتھ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. تو قرآن کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے کئی علوم کی ضرورت ہوتی ہے، احادیث طیبہ کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ پر نازل کیا کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو اگر فقط نازل کرنا کافی ہوتا تو یہ کیوں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طریقے سے آگے پہنچایا، ان کے اقوال ہمیں جاننا یہ ضروری ہوتا ہے. پھر لغت کا علم ہونا ضروری ہے. دیگر علوم کے ذریعے پھر قرآن مجید فرقان حمید کو جانا جاتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اپنی مرضی سے کلام کیا جا سکے. قرآن پاک یاد کرنا آسان ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کو سمجھنے کے لیے احادیث طیبہ کا علم ہونا ضروری ہے، اور احادیث طیبہ کے علم کے لیے اقوال صحابہ، اقوال جو تابعین ہیں، فقہاء کرام کے اقوال ہیں، ان کا علم ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک. پتہ چلے کہ ناظرین قرآن کے حوالے سے بھی ہمیں مفصل جواب ملا کہ اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کتنے علوم درکار ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر یا قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو علماء نے لکھا قرآن کے حوالے سے جو تفاسیر موجود ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر ہی عمل کیا جائے. جی اگلی کال لیں گے.
حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر قبرستان کی زمین ہے اور وہاں پہ مردہ وغیرہ دفن نہیں کیا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے، تو کیا اس پر مدرسہ یا کوئی دینی ادارہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جگہ کو باؤنڈ کر لیں، اپنے لیے کر لیں، یا مدرسے کے لیے جو بھی صورتیں رائج ہیں یقیناً آپ کے علم میں بھی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اس میں دیکھیں، جب وہ جگہ قبرستان کی ہے اور وقف ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ اس میں مردوں کو دفنایا جائے گا، تو پھر وہ اسی کے لیے وقف رہے گی۔ اس صحیح، بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اور کام کیا جائے۔ صحیح، لازم ہے کہ اسی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، نہ اس میں مدرسہ بنانے کی اجازت ہے، نہ اس میں مسجد بنانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسی کام کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ یہ اگرچہ پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر، لیکن بار بار یہ ایس ایم ایس آ رہا ہے کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ یا ذکر و اذکار وغیرہ، تو صرف اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیں اور ہماری موت کے بعد کوئی بخش دے ہمیں، آگے ہم مثال ثواب نہ کریں، تو کیا یہ کوئی ہے طریقہ ہے ایسا؟ دیکھیں، اصل میں ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے، اچھی چیز ہے، اور ایصال ثواب کرنے سے نیکی آپ کے پاس سے چلی نہیں جاتی۔ صحیح، یعنی آپ نے کوئی چیز پڑھی، کوئی بھی نیک کام کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، درود پاک پڑھا، کوئی اچھا کام کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اگر کسی کو اس کا ثواب ایصال کر دیا تو وہ ثواب آپ کے پاس سے جاتا رہا۔ صحیح، تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بخشنے میں۔ تو اگر آپ نے اس کو کسی کو بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا، تو وہ ثواب آپ کے پاس باقی رہے گا۔ صحیح، تو مرنے کے بعد آپ کو کون بخشے گا؟ یعنی وہ جو آپ نے نیکی کی ہے وہ تو آپ کے پاس ہی رہے گی، صحیح، وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کی قبر کے اندر جائے گی، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی صحیح، ہے تو وہ تو لوگ جو پڑھیں گے وہ اپنی طرف سے پڑھا ہوا آپ کو بخشیں گے۔ صحیح، تو کوشش کرنی چاہیے، اچھی بات ہے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ ہماری کتب فقہ کے اندر، اسی طرح کتب عقائد کے اندر اس بات کی بالکل صراحت کی گئی ہے کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بھی نیک عمل ہے، چاہے وہ فرض کا ہو، چاہے واجب کا ہو، چاہے نفل کا ہو، کسی بھی طرح کا نیک عمل ہو، وہ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، ہر ایک کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو بندہ جو بھی نیک عمل کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اس کا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی، ایصال ثواب کیجیے روزانہ اپنی نمازوں، ذکر و اذکار کو، انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں مزید اضافے کے ساتھ جمع ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو قبر پہ اس کے نام کی وہ پلیٹ لکھوائی جاتی ہے، کیا وہ شرعاً جائز ہے؟ اور اگر لکھوانا چاہے کیا لکھوانا چاہیے اس میں؟ یہ تختی جو لگاتے ہیں قبر پر نام وغیرہ نشانی کے لیے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اب تختی لگوانا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ اصل میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں احتیاط برتنی چاہیے، صرف قبرستان کا معاملہ نہیں ہے، لیکن قبرستان کا معاملہ تھوڑا سا اور جو ہمارے عرف و رواج کے اعتبار سے ہے، جو حال ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ اور زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے یہاں جو قبرستان کا حال ہے وہ ہم پر مخفی نہیں ہے۔ صحیح، کہ جس طرح وہاں پر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں قبرستان کے قریب رہنے والے، اور جس طرح کتے وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حفاظت کا انتظام ہوتا نہیں ہے، تو اس میں احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ کوئی مقدس نام وغیرہ اس کے اوپر نہ لکھیں۔ صحیح، کوئی نشانی وغیرہ وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو نشانی وغیرہ رکھیں، اور سب سے بہتر طریقہ کار تو یہی ہے ہمارے زمانے کے اندر کہ آپ مسلسل جاتے رہیں۔ صحیح، باقی یہ نام وام لکھوانے کی وجہ سے حفاظت ہوتی نہیں ہے عام طور پر۔ غورکن وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر، وہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ آتا ہے یا نہیں آتا بندہ، اگر نہیں آتا تو پھر وہ اس کے اندر ترکیب بنا دیتے ہیں کسی اور کی، دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کو دفنا دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جاتے رہیں تو اس سے آپ کے عزیز کی قبر کی حفاظت رہتی ہے۔ صحیح، باقی لکھوانا جائز ہے، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ مقدس نام نہ لکھوائیں تو ہی اچھا ہے۔ ٹھیک۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں نا کون سا یعنی سر کا متھا کون سی جگہ لگانا چاہیے؟ بعض اوقات بندے نے پگڑی باندھی ہوتی ہے امام شریف، تو کتنا وہ سر جو ہے وہ لگانا ضروری ہے؟ سجدے میں کیا لگانا ضروری ہوگا؟ پیشانی لگانا ضروری ہے، جو آپ کی پیشانی ہے وہ لگے گی زمین کے اوپر، تو یعنی امامہ نہیں جمائیں گے بلکہ پیشانی جمائیں گے، اس طریقے سے پیشانی جمائیں گے کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو۔
ناک بھی لگے گی؟ ناک کی ہڈی جمے گی اچھی طریقے سے جی. پیشانی لگانا فرض ہے اور ناک کی ہڈی جمنا یہ واجب ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی خوبصورت سی چیز جیسے امامہ ہی ہم کہہ لیں یا اس کے علاوہ کوئی چیز بہت اور شیشے میں دیکھ کر اچھے انداز میں باندھتا ہے، اب سجدہ کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی آگے پیچھے ہو جائے گی تو وہ اس کا ماتھا ٹچ نہیں ہوتا. یہ میں نے خود بھی دیکھا. نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے. اصل میں پیشانی جمنا یہ ضروری ہے. ویسے اگر دیکھیں مثال کے طور پہ امامے کا یہ کور ہے، اس کے اوپر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو حرج نہیں ہے صحیح کہ اس کے ذریعے سے اس کو زمین کی سختی ہے محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن امامہ ظاہر اتنا ہاں اس کا اگر وہ نہیں اس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. جی اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رات کو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے کہتے اگر ہاتھ کے اوپر پھونک مار کے تاڑی لگائیں جہاں تک تاڑی کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہتے حفاظت رہتی ہے. کیا یہ اس کے بارے میں ارشاد بتا دیں؟ کیا دیکھیں یہ تو تالی بجائیں. جی جی زور سے، نہیں جی جہاں تک اس کی آواز جائے گی تو پھر اثرات وغیرہ سے بچ جائیں گے آپ. تالی کا تو مجھے نہیں پتہ کہ تالی کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا ہے. تالی بجانے کی تو بہرحال شرعاً اجازت نہیں ہے کہ تالی جو ہے وہ لاو و لعب کے طور پہ ہوتی ہے، اور ہمارے علماء نے اس سے سختی سے منع کیا کہ تالی نہیں بجائی جائے گی. بہرحال باقی کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بہرحال فضیلت آئی ہے کہ آیت الکرسی جب بندہ پڑھتا ہے تو آیت الکرسی کی وجہ سے جو ہے صرف آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ 40 گھر جو ہیں اس کے ارد گرد اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ تالی والی نہ بجائیں، ویسے ہی آیت الکرسی پڑھ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی اگلی کال. نماز جنازہ کے اندر 3 تکبیریں یا 5 تکبیریں ادا کی جائیں تو ایسی صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اچھا، کم کر دیں یا زیادہ کر دیں نہیں. تکبیر؟ نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہیں، ایک تو قیام اور دوسرا جو ہے وہ 4 تکبیریں ہیں. تو اگر 3 تکبیریں کہیں تو اس صورت میں تو رکن ہی ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے 3 تکبیروں کی صورت میں تو نماز جنازہ ادا ہوگی نہیں. چوتھی تکبیر کہنا یہ ضروری ہے. 5ویں تکبیر کہی تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ 4 ہی رہیں، 4 سے زیادہ ادا کی تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال 4 تکبیر ادا ہو گئیں تو نماز تو بہرحال ادا ہو چکی ہے. تو چوتھی تکبیر ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک. جی اگلی کال. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو وطر کی قضا ہے وہ کیسی پڑھی جائے، اور رات کو تہجد میں پہلے وطر پڑھا جائے یا تہجد کے نفل پڑھے جائیں؟ جی وطر اگر قضا ہو جاتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں وطر قضا ہو جائیں تو وہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے وطر عام ہم ادا کرتے ہیں. البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں وطر ادا کر رہے ہیں کہ جس وقت میں وطر ادا نہیں کیے جاتے، مثال کے طور پر کوئی ظہر کے وقت میں وطر کی قضا کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، تو اب اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ یار یہ قضا ادا کر رہا ہے. یعنی لوگ یہی سمجھیں گے کہ قضا کر رہا ہے، تو لوگوں کے ذہن کے اندر آئے گا کہ قضا نماز ادا کر رہا ہے اور یہ گناہ کا اظہار ہوگا. لوگ سمجھیں گے کہ یہ قضا کر بیٹھا ہے، تو گناہ کا اظہار یہ بھی گناہ ہے. لہذا لوگوں کے سامنے جب قضا کرے تو اس صورت میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے. ہاتھ نہ اٹھائے، ویسے ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کہے اور دعائے قنوت یہ پڑھ کے رکوع کے اندر چلا جائے. اتنا جو ہے وہ اس کے اندر اجازت دی گئی ہے. قضا جب لوگوں کے سامنے کرے گا. باقی اگر تنہائی کے اندر ادا کر رہے ہیں تو جیسے ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کریں، یا پھر عشاء کے وقت میں ادا کر رہے ہیں تو اس وقت میں لوگوں کو اگر پتہ نہیں چلتا تو ویسے آپ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ جو ہے وہ سنت بھی ادا ہو جائے اور آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے. اور تہجد کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ کو اس بات کا اعتماد ہے کہ آپ تہجد کے اندر اٹھیں گے تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ عشاء کے فرض سنتیں وغیرہ پڑھ کے آپ سو جائیں اور تہجد میں اٹھ کے پہلے تہجد کے نوافل ادا کریں اور سب سے آخر کے اندر آپ وطر ادا کریں کہ آخری نماز جو ہے وہ رات کی یہ وطر ہونی چاہیے. یہی سنت مبارکہ ہے اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. صحیح. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ ایک پاؤں پہ میرے نا شوگر کی وجہ سے زخم ہے، تو دوسرا پاؤں جو ہے نا وہ مطلب کہ تھوڑا سا نسیں کھینچی رہتی ہیں، تو میں ان کا تیمم کرتا ہوں. یہ تیمم کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ ان دونوں کا تیمم صحیح ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. میں تو 3 بار پانی ہاتھ گیلے کر کے ان پہ پھیر لیتا ہوں دونوں پہ. پیر میں زخم بتا رہے ہیں؟ تیمم نہیں تو مسح ہوگا نا. یہ جو بتا رہے ہیں وہ مسح کی صورت بتا رہے ہیں. تو اب یہ اگر واقعی ایسی صورت ہے کہ اس میں اس کو دھونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر جتنے حصے کو دھو سکتے ہیں اتنے حصے کو دھو لیں
اور بقایا حصے کے اوپر اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو گیلے ہاتھ کو پھیر لیں، صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر کسی حصے کو دھونا ممکن نہیں ہے، تمام حصے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو تمام حصے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں. اس کو تیمم نہیں کہتے، تیمم تو الگ چیز ہے. تیمم تو جو ہے وہ مٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے اور وہ وضو یا غسل نہ ہونے کی صورت کے اندر کیا جاتا ہے. اور یہاں تو آپ جب دیگر اعضاء کو دھو رہے ہیں صحیح، تو وہ تیمم نہیں ہے. یہاں آپ جب گیلا ہاتھ پھیر رہے ہیں تو یہ مسح کہلاتا ہے، اور مسح اس صورت میں کریں گے جب کہ آپ اس حصے کو دھو نہیں پا رہے. تو جتنا حصہ پاؤں کا آپ دھو سکتے ہیں اتنا حصہ دھو لیں. جہاں جہاں دھونا فرض ہے صحیح، تو جتنا حصہ دھو سکتے ہیں اتنے حصے کو دھو لیں، اور باقی جہاں پہ زخم ہے وہاں پر گیلا ہاتھ آپ پھیر لیں. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی تیسری یا چوتھی رکعت کا مغالطہ ہو جائے کہ بھول گئے ہیں پڑھی یا نہیں، تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی تیسری میں ہے یا چوتھی میں ہے تو تعداد آج کے ظن اندر غالب پر وہ کریں، اور اگر کسی طرف ذہن نہیں جمتا تو پھر کم پہ بنا کرے. یعنی پہلے تو یہ ظن غالب کرے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے. اگر تیسری پہ ذہن جمتا ہے تو تیسری، اور چوتھی پہ ذہن جمتا ہے تو چوتھی، اس کو شمار کرے. اور اگر کسی پہ ذہن نہیں جمتا تو پھر اس کو تیسری کرے کہ صحیح. یہ تیسری رکعت ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. جب دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے متعلق پوچھنا ہے بھائی وضو تو دوبارہ کرنا پڑے گا. مثلا ایک چکر ہوا ہے یا 2 ہوئے ہیں یا 3 ہوئے ہیں، اگر 2 چکر ہوئے ہیں تو کیا دوبارہ وضو کر کے وہ 2 چکر جو ہے نا پہلے دوبارہ کرنے پڑیں گے، یا وہ 2 چکر بھی جو ہے نا گنتی میں شامل کرنے ہیں؟ دوران طواف وضو ٹوٹ گیا. جی دوران طواف اگر وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں چونکہ خود بتا رہے ہیں کہ 1 سے 2 پھیرے کیے ہیں، صحیح. تو اس صورت میں تو ان کو اختیار ہے کہ 3 یا 3 سے کم پھیرے کیے ہوں تو اس صورت میں چاہیں تو جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے آ کے اس کی بنا کر سکتے ہیں، صحیح. وہیں سے طواف کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اور چاہیں تو ابتدا سے کریں. صحیح. دونوں صورتیں ان کے لیے جائز ہیں کہ وہ طواف کر سکتے ہیں. یعنی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آ کے شروع کر دیا، یا دوبارہ سے طواف یہ شروع کیا. اور اگر چاہیں تو اور اگر یہ 4 پھیرے کر چکے ہیں، 4 سے زیادہ پھیرے کر چکے ہیں، اب گئے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آ کے ان کو شروع کرنا پڑے گا. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا جنازگاہ کی جگہ کو قبرستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر قبرستان کی جگہ پر جنازگاہ بنایا جا سکتا ہے؟ دونوں. دیکھیں جو جگہ جس کام کے لیے وقف کی گئی ہے وہ اسی جگہ کے لیے اسی کام کے لیے استعمال کی جائے گی، کسی اور کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب ان کا مسئلے کی تفصیل کیا ہے، صحیح. اگر واقعی وہ انہی کاموں کے لیے وقف کی گئی ہے تو وہ انہی کاموں میں استعمال کی جائے گی. باقی یہ کہ آپ اس کو مزید اس حوالے سے جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں اور ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا پرابلم ہے، تو وہ مزید سن کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ورنہ بہرحال اگر وہ جنازے گاہ کے لیے وقف ہے تو جنازہ گاہ میں ہی استعمال ہوگی، اور قبرستان کے لیے وقف ہے فقط قبرستان کے لیے تو پھر قبرستان کے لیے ہی استعمال ہوگی. اچھا SMS یہ ہے کہ قبر کی حفاظت کے حوالے سے کیا کوئی حدیث ہے حفاظت کی جائے قبر کی؟ قبر کی حفاظت ان معنوں میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ قبر کی بے حرمتی سے بچا جائے. یعنی یوں حفاظت کی جائے کہ قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا، قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ پاؤں چنگاری کے اوپر رکھا جائے، اور چنگاری جو ہے وہ جوتا جلا کے پاؤں کے اندر چلی جائے، پاؤں جلا دے. یہاں تک یہ ارشاد فرمایا. قبر کے اوپر کسی نے ٹیک لگائی تو فرمایا کہ اے ٹیک لگانے والے صاحب قبر کو اذیت نہ دے. یعنی اس طرح کی تو حفاظت کی آئی ہیں حدیثیں کہ یوں منع کیا گیا ہے، اور یہ حدیثیں موجود ہے. تو یوں حفاظت کا تصور تو موجود ہے کہ اس کا حق ہے. باقی اس کے علاوہ اور کوئی حفاظت کا اگر تصور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ تصور موجود ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. بات پر روشنی ڈالیں کہ عورت میت پر اونچی آواز میں کلمہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ عورت میت پر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا اپنے گھر کے اندر پڑھتی ہے اور اتنی آواز میں پڑھتی ہے کہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے تو حرج نہیں ہے. اور غیر محرم تک آواز نہیں جاتی اس کی تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنی آواز سے پڑھتی ہے کہ غیر محرم تک اس کی آواز جاتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جمعرات کے دن فاتحہ وغیرہ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے گھروں کے اندر، تو کانسیپٹ یہ ہے کہ روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں جمعرات کے دن. جی بعض روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ مخصوص ایام کے اندر روحیں جو ہیں وہ
گھروں کے اندر آتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ایصال ثواب کرنا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں جیسے کھانا سامنے وغیرہ رکھتے ہیں یا فروٹ وغیرہ، تو ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے ایگ، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، کیسی کوئی اب صورت ہے؟ مختلف اصل میں تصورات ہیں ہمارے یہاں، دیکھیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور اب پھر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ بنیادی اعتبار سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے ایصال ثواب کا، وہ یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کو ایک مستحب عمل مانتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یعنی یہ ایک مستحب کام ہے، ایک اچھا کام ہے کہ بندہ نیکی کرے، نیکی کرنے کے بعد وہ کسی بھی زندہ یا انتقال کیے ہوئے کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے سے نیت کر لے کہ میں یہ عمل کر کے اس کو ایصال ثواب پہنچاؤں گا، یا بعد میں نیکی کر کے وہ اس کو ایصال ثواب کر رہا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے چاہے وہ دن مقرر کرے چاہے نہ کرے، دونوں چیزیں درست ہیں۔ ہمارے نزدیک نہ دن مقرر کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں کہ دن مقرر کرے، بلکہ دن مقرر کرنے کو اگر کوئی واجب سمجھتا ہے تو ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں کہ دن مقرر کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور دن مقرر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ احادیث طیبہ سے مختلف نیک کاموں کے لیے دن کو مقرر کرنا یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا مختلف نیک کاموں کے لیے دن مقرر کرنا یہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو تابعین کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو اگر دن مقرر کرتا بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو واجب سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے بھی دن اگر کوئی مقرر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اس کو واجب نہ سمجھے۔ واجب ہمارے یہاں سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح کھانا سامنے رکھنا یہ بھی جائز ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے تو بھی درست ہے، اگر کھانا سامنے نہیں ہے تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے میں ہر حلال چیز جو سامنے رکھی ہوئی ہے وہ رکھنا جائز ہے، کوئی بھی حلال چیز ہو، پاکیزہ چیز ہو، وہ رکھنا جائز ہے، چاہے وہ انڈے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مچھلی کی صورت میں ہو، کوئی صورت ہو اس کو رکھنا یہ درست ہے۔ اب ہوگا یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ فاتحہ پڑھ کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے فاتحہ کے اندر اور متبرک نام لیتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو پھونک مارتا ہے، تو اب وہ جو کلام اللہ کو پڑھی ہوئی پھونک نکلتی ہے تو چونکہ وہ تبرک والی پھونک ہوتی ہے جو اس کھانے کے اوپر لگتی ہے، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ارشاد فرمائی کہ پھر وہ ایسی چیز ہو کہ جس کا ہر جز کھا لیا جائے، سبحان اللہ، تاکہ کوئی چیز جز اس کا ضائع نہ ہو۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کا ہر جز یہ کھا لیا جائے، لیکن بہرحال کوئی بھی چیز ہو جو حلال طیب پاک ہو اور حلال روزی کے ساتھ ہو، وہ سامنے رکھی ہو تو اس کے اندر کوئی حرج یہ نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ میں محمد شعبہ درگاہ خان سے بول رہا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مغرب کی تو مچھر ہوتے ہیں، کیا کوئی ہم دوائی لگا سکتے ہیں؟ جی، مچھر وغیرہ کی کثرت کی وجہ جی سے بالکل، دوائی لگا سکتے ہیں، لیکن ایسی دوائی لگائیں کہ جس کے اندر ایسی بو نہ ہو کہ جو آپ کے لیے یا کسی دوسرے نمازی کے لیے اذیت کا سبب بنے۔ یعنی اگر آپ نے ایسی دوائی لگائی کہ جو بو والی ہے، یا ایسی اس کے اندر خوشبو ہے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے، تو پھر وہ نہ لگائیں کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اب اگر آپ مسجد کے اندر ایسی دوائی لگا کر جائیں گے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، ایسے میں یہ ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں لیکن گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، جیسے رجب کے مہینے، شعبان کے مہینے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھ لیں، یہ اصل میں نفلی روزے ہیں، جی جی، تو اس میں اگر واقعی ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے کہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، اگر واقعی ایسا ہے، صرف گھر والے جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اس طرح کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو کوشش کریں کہ روزہ رکھ لیں۔ صحیح۔ لیکن اگر واقعی بچے کے اوپر ایسا فرق پڑ رہا ہے تو پھر اس میں احتیاط کریں کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ ضروری ہے اور اس کو دودھ پلانا ضروری ہے، کہ اس کو دودھ پلائیں، اور اگر فرق نہیں پڑ رہا کہ سحری کے اندر اچھی بڑی غذا یہ لے لیتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بچے کو سارا دن دودھ پلانے میں آسانی رہتی ہے، تو ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلائیں۔ صحیح جی، اگلی کال۔ گجرانوالہ سے بول رہا ہوں، حاجی اشرف۔ درود پاک چھوٹے سے چھوٹا کون سا پڑھنا چاہیے؟ چھوٹے سے چھوٹا الفاظ میں درود پاک
اب وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ البتہ درود پاک ہو یا کوئی دوسرا ذکر ہو، اس حوالے سے علماء نے ایک خوبصورت بات کی ارشاد فرمائی ہے جس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ ایک ہدیہ درود آپ پیش کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مسلسل ایک درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بسا اوقات چونکہ یہ زبان پہ جاری ہو چکا ہوتا ہے تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، صرف وہ زبان پہ جاری ہوتا ہے، دلی توجہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ صیغے تبدیل کر لے۔ جب صیغے تبدیل کرے گا تھوڑی دیر کے بعد تو پھر توجہ درود پاک کی طرف آ جائے گی کہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے اندر جو آخری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین، یہ القابات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبدیل کرتا رہے گا تو اس سے بھی اس کی توجہ درود پاک کی طرف یہ رہے گی۔ تو یوں تبدیل کر کے پڑھتا رہے تاکہ اس کی توجہ یہ درود پاک کی طرف رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، حجر اسود کا بوسہ یہ کس طرح دیں؟ وہاں جو بعض اوقات رش ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں، حجر اسود کا بوسہ یہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اور سنت مستحبہ ہے، یعنی وہ سنت ہے کہ اگر اس کو آپ نے ادا نہ کیا تو اس کی بنیاد پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تو آپ ہیں احرام کے اندر تو یہاں پہ دو بنیادی باتیں دیکھنا ہوں گی۔ نمبر ایک تو یہ کہ حجر اسود پہ چونکہ بہت زیادہ خوشبو لگائی جاتی ہے، تو اس لیے احرام کی حالت میں اگر آپ اس کو چومیں گے اور آپ کو خوشبو لگ گئی اور خوشبو ایسی لگی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے تو اس صورت میں تو دم لازم آ جائے گا، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کم ہے تو پھر اس صورت میں جو صدقہ لازم آ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی احتیاط کرنا پڑے گی۔ دوسری اس میں احتیاط یہ کرنا پڑے گی کہ وہاں پہ ہوتا ہے ازدحام، رش ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں جب آپ وہاں پہ جائیں گے قریب میں تو پھر آپ کو اس انداز میں بوسہ دینا ہوگا کہ کسی کو نہ آپ ماریں گے نہ کسی کو دھکا دیں گے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تو اب اگرچہ خوشبو والا معاملہ تو آپ کے ساتھ نہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر مارنے کی، دھکا دینے کی، عورتوں سے ٹکرانے کی یا عورت کو مرد سے ٹکرانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو بوسہ دینا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حجر اسود کو جب بوسہ دینے کی آپ نے بات کی حج کے بیان کے اندر کہ حجر اسود کو بوسہ دے، تو تصور کرے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بوسہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ فرمائے کہ ایک تو ہے استلام بوسہ دینے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تقبیل جو ہوتی ہے، پھر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کو اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو اس کو چھو نہیں سکتا تو پھر اس کو اشارہ کر لے، لاٹھی سے اشارہ کر لے یا ویسے ہی اشارہ کر لے۔ تو فرمائے کہ یہی کیا کم ہے کہ تمہاری نظریں اس مقام پر پڑ رہی ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو ہم یہی تصور کر لیں کہ کیا یہی کم ہے کہ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، جس مقام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً شرف بخشا ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے ہیں، اس مقام پر ہم آ گئے، یہاں پر آنا کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ کو آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ نہیں ملتا تو آپ کسی کو نہ دھکا دیں۔ امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ نہ خود دبو نہ دوسروں کو دباؤ، ٹھیک ہے، نہ دبو نہ دوسروں کو دباؤ۔ آسانی کے ساتھ اگر بوسہ ملتا ہے، جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ازدحام نہیں ہوتا تو پھر لائن کے ساتھ وہ بوسہ دینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس انداز میں بوسہ دے سکتے ہیں تو پھر اس انداز میں بوسہ دیں، ورنہ آپ دھکم پیل کے ساتھ بوسہ دینے سے گریز کریں۔ اس لائن میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، عورتوں کے لیے الگ لائن لگتی ہے مخصوص وقت کے اندر، تو اس کے ذریعے سے بوسہ دیں۔ اچھا، ایسے میں سے آخری ہم شامل کریں گے کہ ستیلی ماں کا اپنے جو ستیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی پردہ ہوتا ہے؟ واقعی اگر بیٹے ہیں تو اس کے ساتھ تو پردہ نہیں اس کا۔ اچھا جی، مدنی چینل کے ناظرین، اگر فتنہ ہے، جی
فتنے کی وجہ سے، جیسے سوتیلی ماں بالکل جوان ہے صحیح، اور کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر اس سے وہ پردہ کرے گی، صحیح، یعنی اس سے تنہائی سے گریز کرے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سنے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعرات ہے، انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ جمعرات ہے، ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کی دعوت بھی ہم پیش کرتے ہیں اور کل بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔